अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक होंगे और रमज़ान का आखिरी जो इंशाल्लाह बाकी खैर से 10 दिन बचे वो एंजॉय कर रहे होंगे। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है डांटना, गुस्सा करना। अक्सर बच्चों को कहते हुए सुना है, अम्मी बहुत डांटती हैं, बाबा बहुत डांटते हैं। और अक्सर पेरेंट्स को कहते हुए सुना है कि जब तक मैं डांटूँ ना मेरे अपने बच्चे को, उस वक्त तक मेरी बात नहीं सुनता। और मैं बहुत डांटती हूँ अपने बच्चे को क्योंकि वो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानता है। ये चीज़ें बहुत सुनी हैं अक्सर और देखा भी है। और अक्सर हमसे हम मैं अपनी बात भी कर रही हूँ, काफ़ी दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि डांट भी लेते हैं बच्चों को। लेकिन आज जो मैं बात आपको बताना चाह रही हूँ वो ये है कि डांटना बुरा नहीं है। डांटना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए, डांटना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बात आ जाती है डांटने का तरीका। डांटने का भी एक तरीका होता है समझाने का भी एक तरीका होता है। तो हम उस पे बात करते हैं आज। और इस पूरी चीज़ को समझाने से पहले मैं आपसे थोड़ा सा टच बेस करूँगी। मैंने पहले भी इसके बारे में वीडियो बनाई थी जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद मैंने बनाया था वो मैंने उस वीडियो में मैंने ज़िक्र किया था कि कैसे जब हम बच्चों को डांटते हैं तो उनका जहन सोचना समझना बंद कर देता है। वो सोच नहीं सकते, वो समझ नहीं सकते बातों को। और वो ऐसा क्यों होता है, तो मैं आपको दोबारा से जल्दी से थोड़ा सा रिकैप कर देती हूँ उसके बारे में। और अगर आप चाहते हैं उस वीडियो को देखना तो आप यहाँ पर ये वाली वीडियो आप देख सकते हैं। और इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो अगर आप देखना चाहें तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। एक डॉक्टर हैं डॉक्टर सेगल, उनकी वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगी। अगर आप चाहें तो उनकी वीडियो भी देख सकते हैं। तो डॉक्टर सेगल ने अपनी वीडियो में, अपनी रिसर्च में हमें हैंड मॉडल्स से ये सिखाया है कि कैसे हमारा जहन, हमारा दिमाग काम करता है जब हम गुस्से में होते हैं, हम स्ट्रेस में होते हैं, हम डर जाते हैं। तो वैसे हमारे इमोशंस और हमारी थिंकिंग, हमारे जज्बात और हमारी सोचने समझने की सलाहियत एक साथ काम कर रही होती है। लेकिन जब हम डर जाते हैं, हम गुस्सा होते हैं, तो हमारी सोचने समझने की सलाहियत नहीं काम करती। और उन्होंने अपने हैंड मॉडल में ये टर्म यूज़ किए कि ब्रेन फ्लिप हो जाता है। फ्लिप हो जाता है कि मतलब अब ऐसा लिटरल नहीं होता है कि दिमाग खुल जाता है, लेकिन उन्होंने समझाने के लिए कहा है कि ऐसा समझें आप कि सोचने समझने की सलाहियत अब काम नहीं कर रही, ये दोनों एक साथ नहीं है, ये काम नहीं कर रही। तो अब हमारे पास क्या है, सिर्फ इमोशंस हैं। पर इमोशंस में हमें पता है कि क्या होता है, डांटते हैं, चीखते हैं, उठाना, पटखना, चिल्लाना, मारना। ये सब क्यों होता है, क्योंकि हम सोच समझ नहीं रहे होते कि हम कर क्या रहे हैं। सही, आपने ये भी देखा होगा कि जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, बेबीज़ होते हैं, न्यू बॉर्न्स होते हैं, उनका वो सोचते समझते नहीं है कि भूख लगी है तो मुझे, वो ये नहीं सोचते कि मम्मा बिज़ी होंगी, थकी हुई होंगी, चले मैं थोड़ी देर के बाद रोता हूँ। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनके पास सिर्फ इमोशंस होते हैं। रिसर्च ये प्रूव करती है कि इंसान का जो जहन है वो कम्प्लीटली डेवलप होता है 25 साल में, जब इंसान 25 साल का होता है। तो आप इमेजिन करें, जब बच्चे छोटे होते हैं उनका थिंकिंग जो ब्रेन है वो डेवलप नहीं हुआ है कम्प्लीटली। उनकी अभी एबिलिटी इतनी, उनकी काबिलियत अभी इतनी नहीं है कि वो चीज़ों को इंतहा दर्जे से सोचें, जाके मतलब वो गहराई में जाके किसी चीज़ को सोचें। वो नहीं सोच सकते, इसलिए नहीं कि वो सोचना नहीं चाहते, इसलिए कि वो उनका जहन ऐसा नहीं काम करता, क्योंकि उनका सोचने समझने की जो सलाहियत है उनके दिमाग में वो अभी डेवलप कम्प्लीटली नहीं हुई है। 25 साल की उम्र तक इंसान का जहन कम्प्लीटली सोचने समझने की सलाहियत उसकी डेवलप होती है। ठीक है, अब हम आते हैं वापस 5 साल का, 4 साल का, 2 साल का बच्चा। जब वो कुछ हरकत करता है, कुछ गलती करता है, तो हमें ये लगता है, क्योंकि हम गुस्से में होते हैं, हमारा जहन फ्लिप हुआ होता है। गुस्से में जब हम होते हैं या स्ट्रेस में होते हैं या डर जाते हैं तो हमारा जहन फ्लिप हो जाता है। जब जहन फ्लिप होता है तो हम सोचते नहीं हैं, हम समझते नहीं हैं, हम क्या करते हैं, सिर्फ इमोशंस को कर रहे होते हैं। फिर हम चीखते हैं, फिर हम चिल्लाते हैं, फिर हम बहुत कुछ डांटते हैं,
بہت کچھ برا بھلا کہہ دیتے ہیں، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ سمجھ کیوں نہیں رہا، ہمارا بچہ سنتا نہیں ہے، ہمارا بچہ سمجھتا نہیں ہے، وہ ڈھیٹ ہو گیا ہے، وہ جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ نہیں سمجھ سکتا. اور دوسری بات یہ کہ جب ہمارا بچہ ہمیں دیکھتا ہے کہ اماں غصہ ہو رہی ہیں، ڈانٹ رہی ہیں، جیسے ہی بچہ چیخنا سنتا ہے، چلانا سنتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، ان کا جو ذہن ہوتا ہے وہ سن ہو جاتا ہے. وہ یہ نہیں، اول تو ان کو تھنکنگ، اور ویسے بھی تھنکنگ ایبلٹی اتنی ڈیولپ ان کی ہوئی ہے نہیں کہ وہ پوری چیزوں کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کر کے وہ سوچیں گے اچھا ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے. وہ یہ نہیں سوچتے. ٹھیک ہے، جب ماں یا بابا یا اماں میں سے یا بھائی بہن میں سے کوئی بھی بڑا جب ان پر چلاتا ہے، جب ان پر چیختا ہے، ان کو ڈانٹتا ہے چیخنے کے ساتھ، تو وہ کیا ہوتے ہیں، فلپ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ فلپ ہو گئے تو ان کا کیا ہوا کہ ان کے پاس اب صرف ایموشنز ہیں. صحیح ہے، صرف ایموشنز ہیں. اب وہ ان میں اس میں ایک ٹرم آ جاتی ہے، یا فلائٹ یا فائٹ. یا تو وہ لڑیں گے، یا تو وہ ان کا دل کہے گا وہ بھاگ جائیں. ٹھیک ہے، تو جب بچے ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، تو کچھ بچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالکل سن ہو جاتا ہے، ان کو سمجھ بھی نہیں آتا کہ وہ کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یا تو پھر وہ آپس میں لڑتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ وہ تو بچے ہیں، وہ تو آپس میں ایک لڑ جھگڑ کے اپنا کام کر لیتے ہیں. لیکن جب بڑے ہوتے ہیں، بڑوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، اماں ہیں، بابا ہیں، یا بھائی بہن ہیں بڑے، یا دادا نانا نانی ہیں، جب وہ بچے پہ چیختے ہیں تو بچہ لڑ تو نہیں سکتا ان کے ساتھ، کیونکہ وہ بڑے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اس پوائنٹ پہ میں ابھی تھوڑی دیر میں آؤں گی کہ یوزلی کیا ہوتا ہے جب ہم بچے کو ڈانٹتے ہیں تو بچہ اتنا ہوتا ہے، اور ہم آبویسلی ہمارا قد اتنا ہے. ٹھیک ہے، جب ہمیں غصہ آ رہا ہوتا ہے اور یہ بچہ ہے اور یہ اماں ہے فار ایگزامپل، اور جب بچے پر ہمیں غصہ آ رہا ہوتا ہے تو اماں اس کی لیول پہ نہیں آتی ہیں، بچے کی لیول پہ نہیں آتی ہیں، یہیں سے چیخ رہی ہوتی ہیں، یا بابا یہیں سے چیخ رہے ہوتے ہیں کہ تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، تمہاری یہ مزہ، یہ کیا. اور یہ بچہ کیا ہو رہا ہے، یہ آپ کو سر اٹھا کے دیکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب ہم بچے پہ غصہ ہوتے ہیں، ہم بیٹھتے نہیں ہیں، ہم کھڑے ہو رہے ہیں. اب اگر ہم کھڑے ہیں تو ہم کھڑے ہی ہیں، اور ہم چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، غصہ کر رہے ہیں، بچے پہ زور زور سے ڈانٹ رہے ہیں. تو وہ بچہ کیا ہے، بچے کا قد اتنا ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل ہم سے تو ڈیفینیٹلی کم ہی ہے بچے کا قد. اور پھر کیا ہوگا، اور بابا اور اماں ایسے لمبے چوڑے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ ایسے چیخ رہے ہیں، اس بچے پر چلا رہے ہیں، تو بچہ یہ نہیں سوچ رہا ہوتا کہ او اماں کو غصہ آ رہا ہے کیونکہ میں نے یہ کیا، اچھا مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے. نہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کا فلپ ہوا ہے، اس کا ذہن فلپ ہو گیا ہے. وہ سوچنا سمجھنا اس کی صلاحیت ابھی ختم ہو گئی ہے، نہیں سوچ ہی نہیں سکتا. اور اتنی گہرائی میں تو وہ ویسے بھی نہیں سوچ سکتا ہے جتنا بڑے سوچتے ہیں، کیونکہ اس کا تھنکنگ برین ابھی اتنا ڈیولپ نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی جتنی بھی تھوڑی سی بھی جو سوچ اس کی ڈیولپ ہوئی ہے وہ بھی فلپ ہو گئی ہے، کیونکہ وہ اس کے پاس صرف اب ایموشنز ہیں. اب اس ایموشنز میں اس کو ڈر لگ رہا ہے، اس کو خوف محسوس ہو رہا ہے، اور وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ اب اماں اور بابا جو مجھے گلے لگاتے ہیں، جب میں ڈرتا ہوں، جو میں انہی کے پاس جا کے چھپتا ہوں، وہی مجھ پر غصہ کر رہے ہیں. اب وہ کہاں جائے؟ ٹھیک ہے، اب اس کو یہ بتا اب اس نے کہاں جانا ہے، کیسا کہاں چھپے، وہ کون ہے جو اس کو اپنے پاس لگا کر اور گلے سے لگا کر اس کو کہے کہ کوئی بات نہیں، مل کے بیٹھ کے اس بات کو سوری کوئی نہیں ہے جو اس کو یہ کہے کہ کوئی بات نہیں، ہم مل بیٹھ کے اس کو سالو کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو چیخ رہے ہوتے ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ کچھ بھی نہیں سیکھ رہا ہوتا ہے، کچھ سمجھ نہیں رہا ہوتا ہے جب تک کیونکہ اس کا ذہن بھی فلپ ہے اور ہمارا ذہن بھی فلپڈ ہے. ٹھیک ہے، اس کا ذہن فلپ ہے کہ اسٹریس ہے، اس کو اسٹریس ہو رہا ہے، اس کو وہ ڈر رہا ہے، تو اس کا ذہن فلپ ہو گیا ہے. ہمارا ذہن کیوں فلپ ہے؟ کیونکہ ہم کو اس کی کسی بات پر غصہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ فلپ
فلپ کا جو ذہن جو یہ ہمارا پلٹتا ہے یا فلپ ہوتا ہے یا جو بھی آپ اس کو کسی بھی نام سے پکاریں، یہ کام ڈاؤن کب ہوتا ہے؟ جب ہمیں ایکچولی اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے تاکہ ہم کام ڈاؤن ہو. اور ہمارے دین میں بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جب آپ غصے ہوں تو اگر آپ کھڑے ہوئے ہوں تو آپ بیٹھ جائیں، اگر آپ بیٹھے ہوئے ہوں تو آپ لیٹ جائیں، یا مطلب اس طرح کی موومنٹ ہمیں بتائی ہوئی ہیں. اور اگر آپ یا تو آپ پانی پئیں، اس طرح کی کچھ چیزیں. تو وہ ایسا کیوں ہے؟ اس میں کوئی میجک نہیں ہے، اس میں کوئی ایسا کوئی جادو نہیں ہے. ریسرچ نے پروف کیا ہوا ہے کہ جب انسان کو غصہ آتا ہے، جب انسان اسٹریس میں ہوتا ہے تو اس کو موومنٹ کرنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ موو کرتے ہیں تو آپ کا ذہن بٹتا ہے، آپ کا ذہن ڈسٹریکٹ ہوتا ہے اس سین سے، اس انوائرمنٹ سے، اور وہ آہستہ آہستہ کام ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر کچھ لوگ کام ڈاؤن کرنے کے لیے، اپنے آپ کو کام کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے وہ جاگنگ کر لیتے ہیں، یا واک کے لیے چلے جاتے ہیں، یا کچھ کوکنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، یا کچھ چلے جاتے ہیں، کچھ مطلب میڈیٹیشن کرنا شروع ہو جاتے ہیں، کچھ یوگا کرتے ہیں، کچھ عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، کچھ وضو کر لیتے ہیں. ڈفرینٹ لوگوں کا، ہر کسی کا اپنا ڈفرینٹ طریقہ ہوتا ہے. لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ذہن آہستہ آہستہ سے کام ہو جاتا ہے. بچوں کے ساتھ ہم ایکسرسائزز کرتے ہیں. جب ایکچولی یہ طریقہ بہت اچھا ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو سکھائیں اس پورے بارے میں، آپ اس کو بتائیں کہ ہمارا جو ہاتھ ہے، ہم اس کو اگزامپل لیتے ہیں ہمارے برین کی. ایکچولی لٹرلی لگتا بھی ہے کہ جیسے ہم سائڈ سے اگر آپ دیکھیں تو اسپائنل کورڈ، پھر ہمارا اوپر کا حصہ برین کا، پھر ہمارے لمبک ایریا، یہاں پہ ایموشنز ہیں. اس کی یہ جو پوری ٹرمز، جو اگر آپ بہت ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی ڈاکٹر سیگل کی ویڈیو جو میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال رہی ہوں. مسٹ واچ، بالکل آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے. ٹھیک ہے؟ اور آپ کو اپنے بچوں کو بھی بتانا چاہیے کہ کیسے ہم اپنے آپ کو ریلیکس اور کام کر سکتے ہیں. صحیح ہے؟ تو جب بیسٹ ہوگا اگر آپ اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں. جب آپ دونوں کام ڈاؤن ہیں تو آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ دیکھیں، جب یہ ہمارا برین ہے، اور جب ہمیں غصہ آتا ہے تو ہماری جو تھنکنگ برین ہے، ہمارے سوچنے سمجھنے کا جو برین ہے، وہ فلپ ہو جاتا ہے. جب فلپ ہو جاتا ہے تو ہم سوچ نہیں سکتے. تو جب مما کا برین فلپ ہوتا ہے تو مما آپ کو ڈانٹتی ہیں، آپ کو مطلب غصہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے؟ تو بچوں کو بھی سمجھائیں کہ جب بچوں کو غصہ آ رہا ہوتا ہے نا، تو وہ آ کر آپ کو ایکچولی بتائیں کہ مما مجھے لگ رہا ہے کہ میں فلپ ہونے والا ہوں، یا میرا ذہن فلپ ہونے والا ہے. وہ واقعی ہیلپ کرتا ہے. یہ ہم جب بچوں کے ساتھ کلاس روم میں کام کرتے ہیں، ہم نے بچوں کو سمجھایا ہوا ہے اس پورے میتھڈ کے بارے میں، اور ان کو پتہ ہے. اور جب وہ ایک دوسرے سے کھیلتے ہیں، اور جب ان میں سے کسی ایک بچے کو دوسرے پر غصہ آتا ہے تو وہ جا کے ٹیچر کو کہتا ہے کہ ٹیچر مجھے لگتا ہے کہ میرا ذہن فلپ ہونے والا ہے، اب مجھے پلیز ہیلپ چاہیے. اور یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ایموشنز کے بارے میں بتائیں. ان کو بتائیں کہ غصہ کیا ہوتا ہے، اور ڈرنا، سیڈ کیا ہوتا ہے، غصہ کیا ہوتا ہے، فرسٹریشن کیا ہوتی ہے، انزائٹی کیا ہوتی ہے، اسٹریس کیا ہوتا ہے، یہ چیزوں، اور ہیپینس کیا ہوتی ہے، جوائے کیا ہوتا ہے. ان بچوں کو، ہمیں اپنے بچوں کو یہ سمجھانا بہت ضروری ہے، اس لیے کیونکہ ہمارے بچے ہمیں بتا سکیں کہ وہ کیا فیل کر رہے ہیں. اس ٹاپک پہ میں ضرور اگلی ویڈیو بناؤں گی کیونکہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. ٹھیک ہے؟ تو میں آج جو بات کر رہی ہوں ڈانٹنے پر اور غصہ کرنے پر کر رہی ہوں. تو میرا پورا مقصد اس ویڈیو کو بنانے کا یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، جب ہم بچوں کو ڈانٹتے ہیں، جو کہ یوزلی ہم ایسے ڈانٹتے ہیں کہ مطلب چلانا، زور سے چیخنا ان پر، تو وہ بچے ہماری نہیں سن سکتے کیونکہ ان کا ذہن فلپ ہو چکا ہے، وہ ہمیں سوچ سمجھ نہیں سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ فار ایگزامپل، آپ اپنے بچے کے ساتھ ہوم ورک کر رہے ہیں، اور آپ کا بچہ آپ کی جو میتھ کا پرابلم ہے یا کچھ ہے وہ سمجھ نہیں رہا. ٹھیک ہے؟ آپ نے ایک بار سمجھایا، 2 بار سمجھایا، بچے نے نہیں سمجھا. تیسرے بار اب کیا ہوگا؟ آپ کو غصہ آئے گا. صحیح ہے؟ جب آپ کو جب غصہ آیا تو فلپ ہو گیا، آپ کا ذہن فلپ ہو گیا، اور آپ نے اس پر چیخنا شروع کیا، اس کو ڈانٹنا شروع کیا. ٹھیک ہے؟ اب بچہ جو پہلے
تو کام تھا، پہلے تھوڑا سا کام تھا، آپ نے جو فلپ کیا تو اس کا ذہن بھی فلپ ہوا. اب اس کا ذہن جو فلپ ہوا تو اس کی چھوٹا سا جو اس کی ذہن میں تھنکنگ کی ایبلٹی جو اس میں بنی ہے، سوچنے سمجھنے کی جو چھوٹی سی صلاحیت اس کی بنی ہے، وہ بھی فلپ ہو گئی. ٹھیک ہے، اب جب وہ فلپ ہو گئی کیونکہ آپ فلپ ہیں، تو وہ کچھ نہیں سمجھ رہا، کچھ نہیں سوچ رہا جو آپ اس سے کہہ رہے ہیں. نتھنگ. وہ چپ اس لیے ہوتے ہیں بچے کیونکہ ایک تو وہ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کہیں کیا. دوسری بات یہ کہ ان کو ہوتا ہے کہ اگر وہ کچھ بھی کہیں گے کہ ان کو یا تو مار پڑنی ہے تو ڈبل ڈانٹ پڑنی ہے، تو اس لیے وہ چپ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ کہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچے ان کا ذہن سن ہو جاتا ہے، وہ نہیں بول رہے، وہ بول ہی نہیں سکتے کچھ. اور ان بچوں کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اکثر اوقات وہ ایسا کرتے ہیں کہ ان کی آنکھیں بھی نہیں جھپکتے، وہ ایسے آپ کو اسٹریٹ آئیز میں آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے کہ وہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب کیا کرنا چاہیے، کیا بولنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس پورے ڈانٹ کے سیشن کے بعد جب آپ اس بچے کو ہوم ورک سکھاتے ہیں تو آپ تیز آواز میں سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے یہ کافی ایکسپیرینس کیا ہوا ہے، بچپن میں بھی کیا ہوا ہے، ابھی بھی کیا ہوا ہے. تو ہم جب ٹھیک ہے آپ غصے ہیں، بچہ آپ فلپ ہو گئے، بچہ بھی فلپ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب آپ غصے میں جو بھی اس کو سمجھا رہے ہیں، بچے نے کچھ بھی نہیں سمجھنا، مطلب زیرو دونوں زیرو نہیں سمجھ رہا. اس کے بعد آپ کو اور غصہ آئے گا کہ میں نے اتنا سمجھایا، بچے نے نہیں سمجھا. اس لیے نہیں سمجھا کیونکہ وہ نہیں سمجھ پا رہا اس وقت. ٹھیک ہے. تو اس کا جو بیسٹ حل ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کو غصہ آئے، جو کہ بہت ہی نارمل اینڈ نیچرل ایک فیلنگ ہے، غصہ آنا، فرسٹریٹ ہونا، جھنجھلانا، ایک ہو جاتا ہے انسان کو. لیکن جب آپ کو غصہ آئے تو کوشش کریں کہ آپ اس کمرے سے، اس ایریا سے ہٹ کے باہر نکل جائیں اگر آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. باہر نکل جائیں. اگر آپ باہر نہیں نکل سکتے تو ایٹ لیسٹ آپ اس کو اپنی پیٹھ دے دیں. ٹھیک ہے. مطلب اگر آپ بچے کے ساتھ ایسے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو اس پہ بہت ہی غصہ آ رہا ہے، مطلب آپ کا بس نہیں چل رہا کہ میں اس کو کیا کر دوں، تو آپ اپنی بیٹھنے کی پوزیشن چینج کر لیں. اس سے کیا ہوگا؟ موومنٹ ہوگی. جب موومنٹ ہوگی تو آپ کا ذہن آہستہ آہستہ ریلیکس ہونا شروع کرے گا. ٹھیک ہے. اگر آپ کمرے سے باہر نکل سکتے ہیں تو ایون بیسٹ، بہت زیادہ زبردست ہے. کیونکہ آپ اور ایسے نہیں کہ کمرے سے باہر نکلیں تو آپ ٹھا سے دروازہ بند کریں اور بھی اور بھی ایک سین کریٹ کر لیں کہ بس اب تو تباہی آنے والی ہے. کوشش کریں کہ ایسا کچھ نہ ہو. آرام سے باہر نکل جائیں. پھر آپ لمبی سانسیں لیں، پانی کا گلاس پی لیں، وضو کر لیں، جو بھی آپ کو دل کرتا ہے آپ کریں، جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کام ڈاؤن کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور جب آپ کام ڈاؤن ہو جائیں تو آپ واپس بچے کے پاس آئیں اور پھر آپ ریلیکس آرام سے آہستہ سے بچے کو وہی چیز سمجھائیں. اور میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں 100% کہ بچہ وہ آپ کی بات سمجھے گا. ہر انسان جب اگلے انسان، آپ اپنے آپ کو لیں اور آپ اپنا باس لیں. ٹھیک ہے. میں دوبارہ وہی ایگزامپل لیتی ہوں. آپ کا باس جب آپ کو غصے میں کوئی بات سمجھاتا ہے تو آپ کا پہلا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ یار مطلب اتنا غصہ کیوں، بندہ آرام سے بھی بات سمجھا سکتا ہے، کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب اگلا باس اگر آپ کی انسلٹ کر رہا ہے، آپ پر چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، تو جو بھی پروجیکٹ جس کے بارے میں آپ کو سمجھا رہا ہے آپ کو شاید اتنا سمجھ میں نہیں آئے جتنا وہ آپ کو کام ڈاؤن ہو کر جب سمجھائے گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. رائٹ. کیا آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں اس پورے ایگزامپل سے؟ آئی ہوپ آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں. تو جب ہم بچے کو ڈانٹتے ہیں، جب ہم بچے پہ چلاتے ہیں اور ڈانٹتے ہیں، اس سے بچے نے سیکھنا کچھ نہیں، کیونکہ ہم چیخ رہے ہیں، اس پہ چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں آپ سے کچھ ٹپس شیئر کرتی ہوں جو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس میں اثر ہوگا، اس میں آپ امپروومنٹ دیکھیں گے. ٹائم لگتا ہے ان چیزوں میں، تھوڑا سا وقت لگتا ہے، اور وقت ہمیں دینا چاہیے اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو. کسی بھی میتھڈ کو آپ جب اپلائی کرتے ہیں تو اس پر ٹائم لگتا ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ کنسسٹنسی. آپ نے بغیر کسی وقفے کے اس چیز کو اپلائی کرنا ہے اور روزانہ کرنا ہے اور ہر وقت کرنا ہے.
یہ نہیں کہ ایک دن کیا کام نہیں کیا بس آپ چھوڑ دیں, واپس ہم نے ڈانٹنا چلانا اور چیخنا شروع کر دینا ہے. ٹھیک ہے, تو میں آپ سے کچھ ٹپس شیئر کرتی ہوں. ٹپ نمبر 1, جب آپ کو غصہ آئے, جب آپ ڈانٹیں, آپ کو پتہ ہے آپ کے بچے نے کچھ غلط کیا ہے, آپ اس پہ چیخیں مت, چلائیں مت. ٹھیک ہے, اس کا رول یہ ہے کہ اچھا کچھ پیرنٹس کہتے ہیں کہ اچھا پھر ہم کیسے ڈانٹیں گے, اور تو پیرنٹس کافی اس چیز کو غلط سمجھ لیتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے کہہ رہے ہیں, یا جو بھی یہ ریسرچ بیسڈ ہے وہ ان سے یہ کہہ رہی ہے کہ بالکل بھی نہیں ڈانٹنا چاہیے, بالکل بھی نہیں ان کو سمجھانا نہیں چاہیے. ایسے نہیں ہے, ڈانٹنا چاہیے بچوں کو, سمجھانا چاہیے, یہ بہت ضروری ہے بچوں کے لیے, لیکن جو طریقہ ہم کرتے ہیں وہ غلط ہے. ٹھیک ہے, تو جو بیسٹ طریقہ بچے کو سمجھانے کا وہ ہے دھیمی آواز لیکن مضبوط آواز, مطلب فرم آواز, فرم وائس جو ہوتی ہے نا. جیسے ہم بچے کو ویسے جب ہم لاڈ اٹھاتے ہیں, بچے کے پیار کرتے ہیں, تو اس کو کبھی بچے کی آواز نکال کے اس کو سمجھا لی, یا کچھ ایسی مطلب کیوٹ سی آواز نکال کے ان کو بتا دیا, ایسے نہیں. بچے کو پتہ ہونا چاہیے ڈفرینس آپ کی وائس کا. جب آپ اس بچے سے پیار سے بات کریں تو ہماری وائس ایسے, لیکن جب ایک لمٹ کراس ہونے والی ہوتی ہے تو پھر ہم بچے سے اسی دھیمی آواز میں, آواز اپنی دھیمی رکھیں لیکن فرم ہو, کہ بچے کو سمجھ میں آ جائے کہ اچھا اب یہاں پر ہماری لمٹ ہے, یہ باؤنڈری وال ہے, اس کے اوپر نہیں جانا. اور کچھ ٹائم لگے گا, لیکن بچے بہت ماشاء اللہ ان کو بہت ذہین ہوتا ہے, ان کو سمجھ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور دوسری ٹپ میں آپ سے یہ کروں گی جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے, جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی اس کے بارے میں بتایا تھا, کہ جب آپ کو غصہ آئے تو آپ کھڑے کھڑے بچے کو مت سنائیں, آپ ہمیشہ اس کی لیول پر آئیں. ٹھیک ہے, اگر بچہ چھوٹا سا ہے 2 سال کا ہے تو آپ اپنے گھٹنوں پہ بیٹھیں اور اس کی لیول پر آئیں. آپ کا سر اور بچے کا سر ایک لیول کا ہونا چاہیے, اور پھر آپ بچوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھیں, اور پھر اس سے دھیمی آواز میں, فرم وائس میں, مضبوط آواز میں بات کریں. ٹھیک ہے, ایسے نہیں کہ آپ کھڑے ہیں, بچہ بیٹھا ہو, آپ چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, زور زور سے بات کریں, اس نے کچھ نہیں سوچنا, اس نے کچھ نہیں سمجھنا, بے شک آپ کچھ بھی کر لیں, زیادہ سے زیادہ آپ کا ہاتھ اٹھ جائے گا جو کہ اور بھی خراب ہے. صحیح ہے, تو بیسٹ اس میں یہ ہے کہ آپ بچے کی لیول پر آ جائیں. اگر بچہ چھوٹا ہے تو آپ اپنے گھٹنوں میں آ جائیں, اگر بچہ بہت ہی چھوٹا ہے تو آپ بیٹھ جائیں, فرش پہ بیٹھ جائیں, اور اس کے بعد آپ بچے سے دھیمی لیکن اسٹریٹ اور فرم وائس, دھیمی لیکن مضبوط اور سیدھی آواز میں آپ اس سے بات کریں, بالکل صحیح آواز میں بات کریں. ایسے نہیں کہ میرا کیوٹ بچہ, یہ وہ نہیں, وہ آپ مکس میسیجز دے رہے ہیں اپنے بچے کو. ہمیشہ آپ دھیان رکھیں کہ بچے کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب مما غصہ ہوتی ہیں تو مما کی یہ آواز ہوتی ہے, جب مما کام ڈاؤن ہے تو مما کی یہ آواز ہوتی ہے. جب مما کی غصے والی آواز ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مجھے کہنا چاہ رہی ہیں کہ بس اب انف ہے. ٹھیک ہے, اور ان کو لمٹس بچوں کو معلوم ہونی چاہیے. لیکن اکثر ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم مکس کر لیتے ہیں ان ساری ایموشنز اور سارے طریقوں کو نا, ہم ایک ساتھ مکس کر لیتے ہیں اور پھر ہم بچوں کو کنفیوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل, ہمیں بچوں پہ غصہ آ رہا ہے, لیکن اب میں نے پڑھا ہے کہ ہاں بچے کو ڈانٹنا نہیں ہے, چلانا نہیں ہے, تو میں آپ کو بچے کو بہت ہی کیوٹ آواز میں بول رہی ہوں کہ ایسا نہیں کرتا میرا بچہ, اور ایسا ویسا نہیں. یہ بچے کو مکس میسیجز آ رہے ہیں کہ مما غصہ ہو رہی ہیں, یا مذاق کر رہی ہیں, یا مطلب مما مجھ سے پیار میں بول رہی ہیں, مطلب کیا. بچے کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا کہ اس نے غلط کیا, اس نے صحیح کیا, اس کو کرنا چاہیے تھا کیا. تو اس مکس میسیجز کو ہم نے نہیں ڈالنا نہیں ہے, ہمیں بچوں کو یہ مکس میسیجز نہیں دینے. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ کہ ہم نے ان بچوں کی لیول پہ آ کے پھر آپ پوری ایکسپلین کریں بچوں کو. ٹھیک ہے, ایسے نہیں کہ بس میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا, ایسے نہیں, پورا ایکسپلین کریں فرم اینڈ اسٹریٹ وائس میں, پوری مطلب ایک جس میں ہم جو کہتے ہیں نا, ہم ایک نہ آواز اتنی سخت ہو کہ بندے کا دل ہی بیٹھ جائے, مطلب اسٹریٹ ہو, آپ کا فیس اسٹریٹ ہو. تو جب ہم بیٹھ کے بچے سے بات کریں گے, اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں, اور کوشش کریں بچہ آپ کی آنکھوں میں دیکھ رہا ہے,
ٹھیک ہے. کیوں؟ اس کا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ جب بچہ ہماری آنکھوں میں دیکھ رہا ہوتا ہے، صحیح ہے، تو وہ ہمارے پر فوکس کر رہا ہوتا ہے. صحیح ہے. اب ایسا بھی ہے کہ کچھ کلچرز ایسے ہیں جو اچھا نہیں سمجھتے اگر بچے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھیں جب وہ ان سے بات کر رہے ہیں. ایسا بھی ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ اب میں اس پر کامنٹ کرنا نہیں چاہوں گی کیونکہ بہت ہی ڈفرینٹ ویلیوز ہو جاتی ہیں. ڈفرینٹ لوگوں کی ڈفرینٹ ویلیوز ہوتی ہیں. لیکن میری نظر میں پرسنلی میں یہ سوچتی ہوں کہ اس میں فرق ہے. جب بچہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بدتمیزی کرے تو وہ فرق ہے. لیکن جب آپ بچے کو کچھ سمجھا رہے ہیں اور وہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھیں تو اس میں فرق ہے. ٹھیک ہے. اب وہ میں آپ پہ چھوڑتی ہوں، آپ جیسے آپ صحیح سمجھیں اپنے بچوں کے لیے. لیکن جو مین پوائنٹ میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ آپ جب بچے کو سمجھائیں تو آپ کوشش کریں گے بچہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہا ہے، اور آپ کوشش کریں کہ آپ کی آواز دھیمی ہے لیکن آپ کی آواز اسٹریٹ اور فرم ہے، مضبوط آواز. ایک مطلب کوئی اس میں کیوٹ کوئی فیکٹر کیوٹ کا کچھ نہیں ہے کہ مما بہت ہی کیوٹ آواز میں بول رہی ہیں، بابا بہت کیوٹ آواز میں. بابا کیوٹ آواز میں بولیں وہ ہارڈلی یہ ہوتا ہے. اکثر مما ہی بولتی ہیں کیوٹ آواز میں، بٹ لیکن آئی ڈونٹ نو. تو آپ کوشش کریں، آپ ٹرائی کریں اس میتھڈس کو، اور پھر پلیز میرے ساتھ شیئر کیجیے گا آپ کو کیسے لگے یہ میتھڈس. پرسنلی اسپیکنگ یہ میں نے ٹرائی کیے ہوئے میتھڈس اور یہ طریقہ کار بہت ہی اثر انداز ہوتا ہے، بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. جب چھوٹے بچے بہت 2-3 سال کے بچے ہوتے ہیں نا، جب وہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ آپ جب بچوں کو کچھ سمجھا رہے ہوتے ہیں نا تو وہ ایسے ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں نا ادھر ادھر گھوم رہی ہوتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اوائڈ کرنا چاہتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ مما کو غصہ آ رہا ہے، وہ اوائڈ کرنا چاہتے ہیں. تو جب کلاس رومس میں ہوتے ہیں بچے، چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں، اور جب ان کو کچھ سمجھانا ہوتا ہے تو ہم ان کی لیول پر آتے ہیں، ان کی لیول پر آ کر، اور جب ہم دیکھتے ہیں ان کی بچوں کی آنکھیں ایسی ہو رہی ہیں، ایسی ہو رہی ہیں، ٹوائز کو دیکھ رہی ہیں، اپنی فرینڈس کو دیکھ رہی ہیں، ایسے ایسے ان کی آنکھیں ادھر ادھر ہو رہی ہوتی ہیں. تو ہم بچوں کو نا ایسے کرتے ہیں، ان کو جیسے ہم یہاں پہ ہم کھڑے ہیں اور یہاں پہ بچہ ہے تو ہم بچوں کو ہاتھ لے کر اس کی آنکھوں پہ ایسے ہاتھ رکھتے ہیں پیار سے، اور پھر اس کو کہتے ہیں کہ وہ جو آپ نے کیا وہ غلط ہے، ہم ایسا نہیں کرتے. اگر بچے نے مارا ہے تو ہم ایسے کر کے، تو جب ایسے کرتے نا تو وہ بچہ آپ کی آنکھوں میں ہی دیکھے گا کیونکہ اس کو پتہ ہوگا اب تو میں کہیں نہیں دیکھ سکتا. تو پھر وہ بچہ جب آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھے گا نا تو اس کا جو ذہن ہوگا وہ فوکس کر رہا ہوگا کہ اچھا اب مجھے یہاں پہ فوکس کرنا ہے. کیونکہ ایک تو آپ کی آواز دھیمی ہے، دوسرا آپ اس کی لیول پر آئے ہوئے ہیں، آپ کی آواز دھیمی ہے اور آپ اس کی لیول پر آئے ہوئے ہیں. تیسرا جب وہ دونوں چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے، دھیمی آواز اور مما نیچے ہے، مطلب مما کھڑی ہوئی نہیں ہے یا میری ٹیچر کھڑی ہوئی نہیں ہے اور مطلب مجھ پہ غصہ ہو رہی ہے، تو کھڑے ہو کے مجھ پہ غصہ ہو رہی ہے تو مجھے اور بھی ڈر لگ رہا ہے. بچہ یہ نہیں فیل کرے گا نا، کیونکہ آپ کی آواز دھیمی ہے. نمبر 1 آپ کی آواز دھیمی ہے، نمبر 2 آپ اس کے لیول پر آ کر نیچے بیٹھ گئے. ٹھیک ہے. پھر جب آپ بچوں کو اور ایسے نہیں کہ اس کی چہرے کو ایسے پکڑ کے اور جھنجھوڑ کے اور آگے کرو، نہیں ایسے نہیں کریں. آپ اپنی باڈی لینگویج میں بھی کامنس آپ کو لانی ضروری ہے، ورنہ اگر آپ زبان سے کچھ نہیں بول رہے، آپ کی باڈی بول رہی ہوتی ہے اگر آپ کو غصہ ہے. ٹھیک ہے. غصہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، غصہ اور انزائٹی بہت اسٹرانگ ہوتی ہے، اسٹریس بہت اسٹرانگ ہوتی ہے، اور کامنس بھی اسٹرانگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہمیں بچوں کو فیل کروانا ہوتا ہے، ہمیں بچوں کو یہ سکھانا ہوتا ہے کہ اگر آپ غصے ہیں، اگر آپ کو ڈر لگ رہا ہے تو ہمیں کام ہونا چاہیے، ہمیں کام ڈاؤن ہونا چاہیے، اور ہمیں ان کو یہ بتانا ہے کہ انہوں نے کیا غلط کیا اور یہ غلط کیوں ہے. اس لیے نہیں کیونکہ صرف مما کہہ رہی غلط ہے تو بس غلط ہے، وہ غلط ہے کیونکہ اس کی یہ ریزن ہے. مارنا غلط ہے کیونکہ اس سے کسی کو تکلیف ہوگی، کسی کی چیزیں چھیننا غلط ہے کیونکہ وہ ابھی کھیل رہا ہے. بہت ایسی قسم کی دوسری بھی جو بھی چیزیں آپ بتانا چاہتے ہیں.
आई होप آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پوائنٹس اچھے لگے ہوں گے, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی کو بھی اس ویڈیو سے فائدہ ہو سکتا ہے چھوٹا سا بھی, تو پلیز آپ اس کو شیئر کریں, اور پلیز مجھے کامنٹس میں بتائیں کہ آپ کو میرے پوائنٹس, آپ اس سے متفق ہیں, آپ کی کیا اس کے بارے میں کیا رائے ہے, اور آپ کیسے اپنے بچوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں جب آپ کو غصہ آتا ہے, جب بچوں کو غصہ آتا ہے. صحیح ہے. اس ایک ویڈیو, نیکسٹ ویڈیو یا ایک ویڈیو انشاءاللہ میں بناؤں گی اس ٹاپک پر بھی, جب آپ کے بچوں کو غصہ آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے. یہ تو آپ کو غصہ آتا ہے, اس پر ویڈیو تھی, لیکن جب بچوں کو غصہ آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, اس پر بھی میں انشاءاللہ ضرور ویڈیو بناؤں گی. یا مجھے کامنٹس میں جواب دے دیں کہ مجھے یہ ویڈیو بنانی چاہیے آپ کو, آپ کے لیے, کہ اگر جب بچوں کو غصہ آتا ہے تو ہم کیسے ان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے, کیسے ان کو سمجھانا چاہیے, بتانا چاہیے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک میں آپ سے اجازت چاہوں گی, اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں, اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا لیں, وہ چھوٹی سی بیل ہے اس کو بھی دبا لیں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے ہی میری نیو ویڈیو آئے گی آپ تک پہنچ جائے گی. اور اگر آپ کو لگتا ہے کسی کو اس سے فائدہ پہنچ سکتا ہے تو پلیز آپ اس کو شیئر کریں. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے بچوں کا خیال رکھیے گا, اور پھر بہت جلد ملیں گے. اللہ حافظ.